अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, हम अपने आज के शो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान में प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉज के बारे में। इसलिए अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमारा आज का शो जो है वो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। रेलिवेंट इसलिए है बिकॉज अपने आज के शो में हम आपकी इस बात पर रहनुमाई करेंगे कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दी इवेंट आपके साथ कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट करता है तो इस हवाले से आपके पास क्या लीगल रिकोर्स जो है वो मौजूद है, चाहे वो मॉनेटरी डैमेजेस का क्लेम हो, चाहे वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो। एंड हैविंग सेड दैट, हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जहाँ पे पाकिस्तानी अदालतें मौजूद हैं इस तरह के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, वहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके पास ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी कर सकते हैं। इन तमाम इशूज़ पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर एन ज़ारा जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं चौधरी फैसल नवाज साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। एक बहुत बुनियादी लेवल पे आप लोगों की इस बात पे रहनुमाई करें कि जब भी हम बात करते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए, यानी कि एक मौसर कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट जुज़ हैं जो कि आपको इंश्योर करने चाहिए कि मौजूद हों। एक लीगली इन्फोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 एलिमेंट्स होते हैं जो होने ज़रूरी हैं। ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? आम सिंपल ज़बान में कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक दूसरे को वादे करती हैं, तो उसमें ऑब्वियसली ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। देन देयर हैज़ टू बी कैपेसिटी। जो पार्टीज मुआहदा कर रही हैं उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनको समझ बूझ होनी चाहिए कि वो मुआहदे के अंदर किस मुआहदे के अंदर एंटर हो रहे हैं। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपसे बेसिकली ये जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस हवाले से आप नाजरीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज़ की जो है आज़ादाना मर्जी होनी चाहिए किसी भी मायदे में एंटर करने के लिए। तो इस हवाले से कानून में फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ड्यूरेस नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए। ठीक है, आपकी तरफ आऊंगी फैसल साहब। आपसे जानना चाहूंगी कि इन्होंने तो हमें बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये बताएं नाजरीन को कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा जो भी वायदा करें वो तहरीरी ही हो, वो रिटन ही हो। बिकॉज हम ये भी देखते हैं बहुत दफ़ा आम प्रैक्टिस में देखने में बात सामने आती है कि प्रॉपर्टी की इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं और लोग जो हैं वो ज़बानी ट्रस्ट करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में मुआशरती तौर पर ज़ुबानी मुआहिदों को बड़ी अहमियत दी जाती है, ना सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में बल्कि डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी हमने देखा है कि ज़्यादातर जो है वो ज़ुबानी बातचीत के ऊपर ही सारा बिजनेस चल रहा होता है। हमारा मज़हब भी यही कहता है, अल्लाह का भी यही हुक्म है, और कानून की नज़र में भी बेहतर ये है कि मुआहिदा तहरीरी किया जाए ताकि बाद में कोई अबहाम ना रहे। जो ज़ुबानी मुआहिदा है उसको अदालत के सामने समझाना, उसको इन्फोर्स करवाना मुश्किल है। सबसे पहले तो सर प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज अगर आपने ज़बानी कलामी किसी के साथ किया हुआ है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों की भी रहनुमाई करें जो कि फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर कर जाते हैं और उसी की बुनियाद पे वो एक्ट भी करते हैं। अगर ऐसे केसेस में कहीं पे ब्रीच हो जाए, एक पार्टी जो वो अपने वादे से फिर जाए, तो दूसरी पार्टी के पास फिर क्या केस होगा? बिकॉज अगली पार्टी तो कह सकती है ना कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था। बेहतर ये है कि तहरीरी मुआहिदा हो। अगर आपने एक ज़ुबानी मुआहिदा कर लिया है और अभी आपके हालात ठीक चल रहे हैं तो कोशिश कर लें कि उस ज़ुबानी मुआहिदे को तहरीरी सूरत में ले आएं। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अभी वो मौका नहीं आया और आप अदालत में पहुंच गए हैं तो फिर हालातों वाक़यात, मौके के गवाह, किन के सामने क्या बात हुई, फिर वो सारे लोग आपको अदालत में पेश करने पड़ेंगे मुआहिदे को साबित करने के लिए कि जी हमारे दरमियान जी अंडरस्टैंडिंग थी। सो दैट इज़ द रीज़न कि प्रूफ तो खैर तहरीरी मुआहिदे को भी गवाहों के थ्रू ही किया जाता है, मगर तहरीर एक सामने होती है, दोनों के साइन होते हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लियर हो जाती है अदालत को भी, दोनों पार्टीज को भी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है ना वो
تحریری معاہدہ کریں, اور اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے اور ابھی تک آپ کے درمیان کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوئے تو آج آپ تحریری معاہدہ کر لیں. اگر پہلے آپ نے اورل بھی کیا ہوا تو آپ اس کو کنورٹ کر لیں. بالکل جی. جس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ یہ اب ہم ازیوم کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ ایک کانٹریکٹ فارم ہو گیا ہے اور قانون کی نظر میں وہ ایک مؤثر یعنی کہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہے, تب آپ بتائیں بیرسٹر صاحبہ کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے اسی کانٹریکٹ کو بریچ کر دیتی ہے, تو جو متاثر شخص ہوتا ہے, متاثر پارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس پھر کیا لیگل ریمیڈیز ہیں؟ بریچ کی تو جنرل جو ریمیڈی ہے دیٹ از ڈیمیجز. ڈیمیجز مانیٹری فارم میں ہوتے ہیں, پیسے کی شکل میں ہوتے ہیں. جو پارٹی اگریوڈ ہے وہ کورٹ کے اوپر جائے گی کہ میرا کانٹریکٹ بریچ ہو گیا ہے, کورٹ اس کو ایز اے جنرل ریمیڈی مانیٹری ڈیمیجز دے دے گی. ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی اب فار ایوری بریچ یو کین کلیم ڈیمیجز, بٹ اس کا ہر بریچ کا کانسیکوینس بھی ہوتا ہے. بالکل. جتنی آپ کی سیریس بریچ ہوئے گی اتنا آپ کا سیریس کانسیکوینس ہوئے گا. مطلب آپ کا اور میرا معاہدہ ہے, آپ نے میرے سے گھر رینٹ پہ لیا ہے, آپ اس کو کہتی ہیں کہ گھر کے اندر 6 کمرے کا گھر مجھے چاہیے. آپ گھر کا معائنہ کرتی ہیں, گھر کے اندر 6 کمرے نہیں 4 کمرے ہوتے ہیں. Now this is a breach. جی بالکل. And this is a serious breach. But اگر آپ کے اور میرے معاہدے کی ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ گھر کے اندر 6 کمرے بھی ہوں اور 15 پنکھے بھی لگے ہوں. ٹھیک ہے. 6 کمرے کی بجائے اگر 4 کمرے ہیں تو that's a serious breach. But اگر 15 پنکھوں کی بجائے 14 پنکھے ہیں تو that may not be a very serious breach. بالکل, وہ تو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. So for a serious breach you will terminate the contract, and for breach which is not very serious you will carry on with the contract. مطلب یہ کہ پھر نوعیت جو ہے بریچ کی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کے لیے ریمیڈی سب سے زیادہ کون سی اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی کیس لا ٹرینڈز کی, تو اس حوالے سے آپ ناظرین کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ جب بھی ڈیمیجز کا کوانٹم جو ہے وہ سرٹن ہوتا ہے تو اس حوالے سے عدالتیں کن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہیں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ اس کیس میں اس شخص کو اتنے کوانٹم آف ڈیمیجز جو ہے وہ اوارڈ ہونے چاہیے اور اتنے کوانٹم آف ڈیمیجز جو ہے وہ اوارڈ نہیں ہونے چاہیے؟ جو ڈیمیجز ہیں اس کو مختلف ہیڈز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. کسی زمانے میں یہ رواج تھا کہ آپ ایک بلینکٹ اماؤنٹ عدالت سے مانگ لیتے تھے اور اس کے اوپر پھر آپ ثابت کرنے لگ پڑتے تھے, مگر اب جو ایڈوانس دور آ گیا ہے اس میں لوگ اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. لائک ایکچوئل لاس اتنا, بزنس کا فردر لاس جو پرپوز لاس ہے وہ اتنا, جو مینٹل ٹینشن ہے وہ اتنی. سو وہ اگر 30 لاکھ مانگ رہے ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے 10 کر کے کریں گے یا جو ان کو مناسب لگے گا. سو اگر وہ اس کا بریک ڈاؤن کر کے عدالت کے سامنے رکھیں اور اس لحاظ سے مانگیں تو ان کے کیس جیتنے کی اور ان کو ڈیمیجز ملنے کی جو شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا, کئی دفعہ عدالتیں ایگزیمپلری ڈیمیجز بھی کرتی ہیں اس وجہ سے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک پیس سیٹ کی جا سکے, لوگوں کو ایک خاص قسم کے کام سے منع کیا جا سکے. سو بریچ آف کانٹریکٹ کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بلا وجہ بریچ نہ ہو, کہ کورٹس ایگزیمپلری ڈیمیجز کریں, ایک زیادہ اماؤنٹ کے ڈیمیجز دیں جس طرح باہر کے ملک میں ہے. جی بالکل سر, بیکاز اگر ہم دیکھیں تو ایک ویرائٹی آف کیسز ہے, بیکاز ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ عدالتوں نے لوگوں کو اس بنیاد پر بھی ڈیمیجز اوارڈ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو بیسیکلی کسی بھی قسم کی کوئی انزائٹی یا مینٹل ایگنی کا جو ہے وہ شکار ہونا پڑا ہے جسٹ بیکاز دوسری پارٹی نے اپنی کانٹریکچوئل آبلیگیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں کی. ہمارے ملک میں بھی اب اسپیشل کاسٹ اور ایگزیمپلری ڈیمیجز کی طرف بات جانا شروع ہو گئی ہے, جو کہ بڑی خوشائن بات. جی بالکل, اور اس میں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ناظرین کی اس بات پہ بھی رہنمائی کریں کہ جب ہم پینلٹی کلوزز کی انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے مختلف جورسڈکشنز میں مختلف طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا. مجھے یاد ہے UK کا ایک بہت لینڈ مارک کیس تھا جہاں پہ بڑے کیٹیگوریکلی UK سپریم کورٹ نے اس بات کو اپہولڈ کیا تھا کہ پینلٹی کلوز ان ون پرٹیکولر کیس جو ہے وہ الاؤ کیا جائے گا, اینڈ جسٹ بیکاز ایک شخص کے اوپر ایک پینلٹی ڈالی جاتی ہے بیکاز وہ دیے گئے ٹائم سے زیادہ اپنی گاڑی وہاں پہ پارک کرتا ہے, یہ ایک انریزنبل بات نہیں ہوگی. تو آئی تھنک وہی والی آپ والی بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کیس ٹو کیس اینڈ جورسڈکشن ٹو جورسڈکشن یہ بات جو ہے وہ ویری کرے گی. جس میں آپ کی طرف آؤں, جب ہم بات کرتے ہیں مختلف ریمیڈیز کی, ڈیمیجز کے بارے میں تو ہم نے بات کی, لیکن سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ریمیڈی ہے جو کہ بہت لوگ کلیم کرتے ہیں. تو ان کیسز کے بارے میں بتائیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے لوگوں کو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کو کلیم کرنا چاہیے بنسبت ڈیمیجز کے. For a breach of contract, basic general remedy is damages. But آپ کو specific performance بھی court دیتا ہے, آپ کو court injunction بھی دیتا ہے. But these two remedies are available to a party in very limited scenarios, in limited cases. Specific performance usually آپ property cases میں
آپ کا چانس آف سکسیس زیادہ ہوتا ہے. اٹس اے ڈسکریشنری ایکویٹیبل ریمیڈی جو کورٹ اپنی مرضی سے دیتا ہے, جنرل ریمیڈی نہیں ہے. تو اس پہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو بائی اے کارنر پلاٹ, ایک نکر کا آپ زمین لینا چاہتی ہیں. وہ جو آپ کو سیل کر رہا ہے وہ آپ کو کارنر نہیں, آپ کو کسی گریو یارڈ کے ساتھ دے سکتا ہے. تو یو ہیو اے ویلڈ enough reason to go to court and specifically get that contract enforced. ٹھیک ہے, because اس کی نوعیت ہی پراپرٹی کی اتنی یونیک ہے کہ آپ کو وہی چاہیے اور مانیٹری ڈیمیجز ایڈیکویٹ نہیں ہے. تو جہاں پہ کورٹ کو لگے گا کہ ڈیمیجز آر ناٹ این ایڈیکویٹ ریمیڈی فار یو, کورٹ ول اوارڈ اسپیسیفک پرفارمنس. بالکل. تو بیسیکلی اگین وہی والی بات آ گئی, کیس ٹو کیس جو ہے وہ یہ چیز ویری کرے گی. بٹ یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتانا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم بات کریں ڈیمیجز کلیم کرنے کی, وہاں پہ آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے قانون کے انڈر کہ آپ جس حد تک بھی ہو سکے اپنے ڈیمیجز کو میٹیگیٹ کریں, بیکاز وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی کانڈکٹ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے. سر آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کے بھی کیسز کرتے ہیں, تو آپ اس بات پر بھی ایک موازنہ کریں کہ جہاں پہ ایک طرف ایک پارٹی لوکل ہوتی ہے, ایک پارٹی انٹرنیشنل ہوتی ہے, اور ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ہے وہ کانٹریکٹ فارم کیا جاتا ہے. تو ایک لوکل پارٹی کے پرسپیکٹیو سے اور ایک انٹرنیشنل پارٹی کے پرسپیکٹیو سے وہ کون سی چیزیں جن کا ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ آج کل جس طرح ایک دنیا گلوبل ولیج بن گئی اور ہمارا آؤٹ سائڈ انٹریکشن پاکستان سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, نمبر 1 پہ ہمیں جورسڈکشن کلاز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس معاہدے کے اوپر قانون کون سا لگا رہے ہیں اور کس ملک کی عدالت کو اس کا اختیار دے رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. نمبر 2, آپ اس کے اندر آربیٹریشن کلاز رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے, اور اگر وہ پیسے لیے گئے, بھرتیوں کے اوپر پیسے لیے گئے اور کمیشنیں لی گئیں. اور دوسرا میں اب یہ آگے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب چوئی سرور صاحب جو ہے وہ بھی آگے اب آپ سے خطاب کریں گے. باتیں تو بہت ہیں کرنے والی, مگر کچھ حضرات کافی دور سے بھی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ٹائم سے واپس بھی جانا ہوگا. انشاءاللہ موقع ملا تو مزید انشاءاللہ اور بھی تمام سے باتیں ہوں گی, مگر جو بھی ابھی آپ سے باتیں کی ہیں آپ وہ باتیں آپ سارے یاد رکھیں اور پاکستان کا امیج جو ہے اس کو بہتر کریں. شکریہ. رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے معاہدہ فائنل کرتے وقت بڑے دھیان سے فائنل کرنا ہے. اس کو کوئی فالتو کی کلوز نہیں سمجھنا کہ جی ہم اپنی یوزلی کمرشل ٹرمز کو تو بڑا سیریسلی نیگوشیٹ کرتے ہیں اور جو جرنل ٹرمز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا, اور بعد میں جو لوگوں کو یا بزنس کمیونٹی کو نان امپورٹنٹ کلوزز لگتی ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. سو آربیٹریشن کلوز کو نیگوشیٹ کرتے وقت آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ نے پاکستان رکھنا ہے, آپ نے باہر رکھنا ہے, آپ نے قانون اس کے اوپر کون سا اپلائی کروانا ہے, آپ نے آربیٹریٹر کون رکھنا ہے, کیونکہ پھر آپ کو اس لحاظ سے ایکسپینسز بھی دیکھنے ہیں. باہر کی پارٹی تو شاید چاہے گی کہ انگلینڈ رکھا جائے یا امریکہ رکھا جائے یا سنگاپور رکھا جائے وینیو, مگر آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے. معاہدے میں انٹر ہوتے وقت میں یہ اپنے لوکل پارٹیز کو اور جو میرے لوکل بزنس مین بھائی ہوں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے. ہمارا ایک دیسی خیال یہ ہے کہ شاید ہم تھوڑا چل لیں گے تو ہماری ٹرم آف نیگوشیشن یا ہماری پوزیشن ٹو نیگوشیٹ امپروو ہو جائے گی, حالانکہ معاہدے میں انٹر ہونے کے بعد شاید اب تھوڑا ویک پوزیشن پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. انیویٹیبلی پرابلمز ارائز ہی تب کرتے ہیں جب ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن آف پاور میں ہوتی ہے, جو کہ آپ آئی تھنک جتنا بھی جس حد تک بھی کر لیں ایک پارٹی ہمیشہ ہوگی, بیکاز ان ایکول بارگیننگ پاور ان موسٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہے. اس پہ ایک امپورٹنٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کانٹیکسٹ اور ایک سوال ہمیں بار بار پوچھا جاتا ہے جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں, وہ ہے امپلائمنٹ کانٹریکٹس کا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ امپلائمنٹ کانٹریکٹس کئی کیسز میں فارم کرتے بھی ہیں اور کئی لوگ بڑے نان چیلنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں بھی کرتے. ایک امپلائر کے ویو پوائنٹ سے اور ایک امپلائی کی ویو پوائنٹ سے وہ کیا امپورٹنٹ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ آئیڈیلی ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ میں ہوں؟
again it depends on the specific nature of the job and the employment contract. But generally I would say کہ آپ جیسے انہوں نے کہا کہ ADR کا آج کل بہت زیادہ it's really in rage, بہت زیادہ لوگ ADR کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو alternative dispute resolution mechanisms رکھنے چاہیے جس پہ آپ ADR is not only arbitration, arbitration is a form of ADR, تو mediation ہے, negotiation ہے, conciliation ہے, arbitration ہے. So آپ ذرا less adversarial, mediation is a form of ADR which is less adversarial than arbitration. آپ mediation کے through کوئی dispute employer employee کا ہے وہ میڈیشن کے تھرو ریزالو کر لیں. آپ پرائر نوٹس کی ریکوائرمنٹ رکھیں کہ ایک امپلائر کسی بھی امپلائی کو وداؤٹ کاز ڈسمس نہ کرے. بالکل, اور ان کو ایک سیف ورکنگ اگر خواتین کے حوالے سے امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے تو وہ اپنی ہراسمنٹ کی پروویژنز ضرور رکھیں. دیکھیں ہم نے بات تو کی مختلف قسم کے کانٹریکٹس کی, وہ کانٹریکٹس جو کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں انٹر کرتے ہیں, ایک وہ کانٹریکٹس جو کہ آپ کارپوریٹ ورلڈ میں انٹر کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر لمیٹیشن کا ٹائم پیریڈ کیا رن کرتا ہے. لمیٹیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ دو پارٹیز کے بیچ میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ 100 سال کورٹ نہیں جاتے تو وہ تو بات نہیں بنے گی. تو لمیٹیشن کا انٹائر کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ ود ان اے سرٹن ٹائم پیریڈ کورٹ کے پاس جائیں ریلیف لینے کے لیے. لمیٹیشن ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے فار ڈفرنٹ کائنڈز آف کانٹریکٹ, ٹھیک ہے, different limitation periods. Generally for a breach of contract it is 3 years, 3 سال basically, اور 3 سال ٹائم تب سے رن کرے گا جس دن سے ڈیٹ آف بریچ ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسے بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کووڈ-19 ٹائم کے میں دیکھا, جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ ٹائمز آف وار جنرلی, ٹھیک ہے, لوگ اپنے کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز کو پورا نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ اس طرح کی ایمرجنسی سچویشنز ارائز کر جائیں, جہاں پہ فرض کریں آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچنی ہو اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہی ڈسٹروائے ہو جائے, وہ نہ رہے, تو پھر ایسے کیسز میں جو بریچنگ پارٹی ہے اس کے پاس کیا ڈیفینس موجود ہے؟ بیکاز دیکھا جائے تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے کانٹریکٹ فلفل نہیں کر رہا, وہ تو اس لیے نہیں کر رہا بیکاز حالات اس کو الاؤ نہیں کر رہے. تو پھر یہاں پہ قانون ایسے شخص کو کوئی لیوریج دیتا ہے؟ فورس میجور کا کانسیپٹ ہے قانون کی زبان میں کہ جہاں پر حالات آپ کے بیونڈ ہیں اور قدرت بیچ میں کوئی رول پلے کر رہی ہے تو آپ اس کو فورس میجور ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کووڈ-19 نے ہمیں جہاں پہ بہت کچھ سکھایا وہاں پہ ہمیں فورس میجور کی ایک نئی شکل بھی دکھائی. پہلے فورس میجور موٹی موٹی باتیں, زلزلہ, آفت, طوفان, اس طرح کی باتیں لکھی جاتی تھی, مگر اب لوگوں کو اس بات کا احساس آیا کہ اگر اس طرح کی کوئی وبا پھوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک دفعہ رک جاتی ہے تو یہ بھی فارم آف فورس میجور ہے. اور ہمارے ملک میں جس طرح کے چیلنجز ہیں, ہمارے ہاں تو اگر فار ایگزامپل کسی وجہ سے الیکٹریسٹی کا شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, 3-4 دن کے لیے چلی گئی ہے, یا انٹرنیٹ سروسز بند ہو گئی ہیں, میرین کیبل ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, یا کوئی انٹرنل ہماری سچویشن کی وجہ سے ہمارا نظام زندگی رک گیا ہے, تو ہمارے ملک کے لوگوں کو آپس میں معاہدے کرتے ہوئے اور ہمارے ملک کے لوگوں کو باہر کی دنیا سے معاہدے کرتے ہوئے اس طرح کے انسٹینسز کو بھی کیٹر فار کرنا چاہیے. موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گی, بیکاز اگین یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آف کورس آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بریچ آف کانٹریکٹ ہو آپ اس کے لیے سول کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کریں. وہاں پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ADR نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت پاپولیرٹی گین کر لی ہے. تو ADR میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں, مطلب عدالت سے باہر رہتے ہوئے اگر آپ اپنے مسائل کو سولو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر لوگوں کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کیا اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کانٹریکٹ فارم ہو رہا ہو اس میں اس حد تک جو ہے وہ کیٹیگورک کلوز ڈالا جائے؟ آپ جو بھی کانٹریکٹ اپنا ڈال رہے ہیں اس میں ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم کے کلوزز ڈالیں. ADR از بیسکلی, ADR ہوتا کیا ہے؟ اٹس آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن بیسکلی, جو کورٹ سے ہٹ کے آپ اپنے کیسز کو سالو کرتے ہیں, ڈسپیوٹس کو سالو کرتے ہیں. ADR کی ڈفرینٹ فارمز ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ADR کی. نیگوسیشن از ون, جس میں آپ گڈ فیتھ دو پارٹیز اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. میڈیشن از another, then there is arbitration, then there is conciliation also. تو یہ چیز آپ ساری, آپ کا کس نوعیت کا کانٹریکٹ ہے اور آپ کون سا
فارم آف ADR اس کے اندر اسپیسیفائی کرتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے. عموماً ہم بڑے بگ کمرشل کانٹریکٹس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ نیگوسیشن بھی ہوتی ہے, میڈیشن کی بھی آپشن ہوتی ہے, اور اگر یہ دونوں فیل کر جائیں تو پھر آربیٹریشن کی, اور بلکہ یہاں تک کہ آربیٹریٹرز یا میڈیٹرز کے نام بھی اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں, بیکاز اس کے اوپر بہت زیادہ ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں نا بعد میں. آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی کانٹریکٹ میں انٹر کر رہا ہے تو وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں پریکٹیکلی جس کا اس کو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ پہلے تو معاہدہ بڑا ڈیٹیلڈ اور الیبوریٹو کریں, اپنی انٹینٹ کو سادہ زبان میں کلیئرٹی سے لکھیں, لفظوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. جتنا سادہ اور کلیئر معاہدہ لکھا جائے گا اتنا ان کو مستقبل میں فائدہ ہوگا. دوسرا, جورسڈکشن کلوز کہ اس کے اوپر لا کون سا اپلائی ہونا ہے. تیسرا, آربیٹریشن والی کلوز اگر وہ چاہتے ہیں تو, اگر معاہدے میں آپ آربیٹریشن یا ADR کا کوئی بھی میکانزم نہیں ڈالیں گے تو آٹومیٹیکلی عدالتوں میں ہی آپ کو جانا پڑے گا. مگر اگر آپ اس میں ADR یا آربیٹریشن کا میکانزم ڈالتے ہیں تو پھر ہماری عدالتیں اس کا احترام کرتے ہوئے پہلے کہتی ہیں کہ آپ نے چونکہ وہ والا میکانزم اڈاپٹ کرنے کا کہا تھا تو آپ اس کو پہلے ٹرائی کر لیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور سر کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ ہر کانٹریکٹ جو اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہی ہو, اس کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کریں؟ بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی سفیشینٹ جو ویلیو ہے وہ پے کی ہو, ورنہ اگر وہ سفیشینٹلی سٹیمپ نہیں ہے, وہ رجسٹر نہیں ہے تو وہ انفورسیبل اس طرح نہیں ہے کہ وہ شہادت میں پیش نہیں ہو سکتا. اور جو کیسز کے فیصلے ہیں وہ گواہیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں جس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی شامل ہے اور اورل ایویڈنس بھی شامل ہے. ہمارا لا جو قانون شہادت ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کہ اس میں 2 وٹنسز ہونی چاہیے, اور آپ اپنی سہولت کے لیے 2 سے زیادہ رکھ لیں, بیکاز اگر آپ تحریری معاہدہ کر رہے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو گواہان حاشیہ, مطلب کہ جو اس ڈاکیومنٹ کے گواہ ہیں وہ پیش کرنے ضروری ہیں. اور ہم آج کے ٹائم میں ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ 2 کی بجائے 4 کر لیں کہ کوئی گواہ کسی وجہ سے اویلیبل نہ ہو, خدا نہ خواستہ دنیا سے چلا جائے, ملک سے باہر چلا جائے, اور پھر گواہ اگر ایک بچے گا پیچھے تو پھر اس معاہدے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح. آئی تھنک آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے کمپریہنسولی پریکٹیکلی جو ان کو اقدامات لینے چاہیے ان کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کی. اسی نوٹ پہ اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ سر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یو موسٹ ویلکم. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا یہ شو دیکھا جس میں ہماری کوشش تھی کہ ایک بہت بنیادی لیول پہ ہم آپ کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی کانٹریکٹ میں انٹر کرتے ہیں تو وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں جن کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے. جہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ جب بھی کسی قسم کا معاہدہ کریں وہ ڈیفینیٹلی ریٹن ہو, وہ ڈیفینیٹلی تحریری ہو. وہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی ٹرمز اس میں انٹر کریں وہ بہت کلیئر ہوں اور وہ بہت کیٹیگورک ہوں, کیونکہ جب تک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کلیئرٹی نہیں آئے گی وہاں پہ ہمیشہ کی طرح ایک روم فار لیٹیگیشن جو ہے وہ ہمیشہ ارائز کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.